नहमदहु व नस्सली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के इस तीसरे सेशन में आप सबको खुशामदीद। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने हम सबको मौका दिया और आप सब लोग जो अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, उसे बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है आप लोगों की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की डायरी जो है वो प्रिपेयर कर रहे होंगे आप लोग, और उसमें आप लोगों ने जो हमारे गुज़श्ता टास्क थे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आप लोग अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की डायरी खोलिए और वन बाय वन मुझे सब बताएंगे अपनी डायरी में पढ़कर कि आपकी 5 स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं और आपकी 5 वीकनेसेस क्या हैं जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपकी 5 क्वालिटीज़ कौन सी ऐसी हैं जिसको आप समझते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन हैं और आप उसमें जो है अच्छी कम्पिटेंसी रखते हैं। तो वन बाय वन आप लोग बताइए। सबने टास्क किया था ना? आप सब जो यहाँ मौजूद हैं तमाम लोग? जी, स्टार्ट कर लें आप लोग वन बाय वन। आयशा, जफर, आमना, अनम, सॉरी, नाज़नीन। हाँ, बताकर एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे से समझ सकते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बेहतरीन चेंजेस ला के किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हाँ जी, मुझे एक्चुअली इसकी थोड़ी इस तरह से समझ आई थी टास्क की कि मैंने डेली का ये लिखना है कि मैं किन चीज़ों में लैग कर रही हूँ और मैंने उनको किस तरह से डे बाय डे इम्प्रूव करना है और आज को इम्प्रूवमेंट चाहिए। एक्चुअली मुझे अपनी ना तो सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। वीकनेसेस समझ आई है, ना ही स्ट्रेंथ। अच्छा अच्छा, ये भी मसला है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और जिसको समझ में आ गई है वो बता दे। पहले आप लोगों ने अपना रूटीन लिख लिया है? सबका रूटीन कंप्लीट है? सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ पूरा दिन? जी मेरी डेली रूटीन जी, ये है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आपने मजीद एक काम और करना है कि जितने भी काम आप करते हैं उसके आगे जो काम आपके मतलब आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं, जिसमें आप कुछ वर्क करते हैं, अर्निंग कर रहे हैं या घर का काम करते हैं, और उसके आगे आपने आई लिख लेना है। और जो भी काम आप अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करते हैं, आपकी इंटेंशन ये होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, उसके आगे आपने ए लिख लेना है। तो ये तमाम जो काम है आपके लिस्ट डाउन जो हुआ है, मैं इसके आगे आई और ए लिख के आपने मुझे नेक्स्ट सेशन तक अपनी काउंटिंग करके बतानी है कि मैं ये काम, इतने काम जो है मेरी ज़ात से रिलेटेड हैं, जो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपने एज अ हॉबी कर रहा हूँ या एज अ मतलब टाइम को जो है वो यूटिलाइज कर रहा हूँ। और जो बाकी जो आपकी मैंडेटरी काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हुकूक फ़राइज़ में आ जाते हैं, जो हमारे इबादतें हैं, जो भी हम पे फ़राइज़ हैं, उसको आपने ए से जो है वो तशबीह दे के मुझे बताना है। फिर उसको हम काउंट करके देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मुझे आप प्लीज लोगों में से बता सकते हैं आप लोग कैसे अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है? जी, स्ट्रेंथ का आपको ऐसे पता चलता है कि जो काम आप खुशी से करते हैं, आप उसमें पैशनेट होते हैं, आपके लिए वो काम करना आसान होता है और उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती। और जो काम आप करने से घबराते हैं, आप उसको डिले कर देते हैं और आप उसमें लेजी फील करते हैं, उस काम को आप जो है आप उसमें कॉम्पिटेंट नहीं फील करते, तो वो आपकी वीकनेसेस में आता है। आपको उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप उस पर वर्कआउट करें, उससे भागे नहीं, डरे नहीं, बल्कि उसमें आपको लर्निंग करने की जरूरत है मजीद। और बट कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हो उसमें भी आपको कभी कभी वीक वो फील हो रहा हो कि आप मतलब उस जी तरह से कोप नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है? जी, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी सिचुएशन और कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि 100% हम हमेशा ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो। कभी कभी हम डिप्रेस भी फील करते हैं, कभी हमारे इमोशंस लो भी होते हैं, कभी हम उस समय को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्टली आपने देखना है कि अगर 100 में से मैं 60%, 70% मैं मोस्टली काम रहता हूँ, मैं उससे कम करता हूँ या मैं उससे ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ, मैं अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, या मेरे अंदर जो है वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको आपने देखना है कि मैं कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मेरी लैकिंग है,
اور کہاں کہاں مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جیسے بیسکلی آپ کا ہینڈ ریز ہے ناظرین, جی بولیے. ہاں جی، میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، بلکہ مطلب اس پہ کلیئرٹی بھی چاہ رہی تھی کہ ہمارے لیے پرسپیکٹیو ہونا بھی تو ضروری ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے گانے سننا جو ہے کہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں گانے سننا، تو وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میری اسٹرینتھ ہو گئی، بٹ پرسپیکٹیو ہونا بھی تو ضروری ہے نا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جی وہ کسی ایک پرسپیکٹیو سے ہماری پازیٹیو عادت ہے یا نیگیٹو ہے. مطلب آپ چاہے اس کو دنیا کے حساب سے دیکھیں، یا کوئی آپ کا دنیا کا اسکل ہے جو امپروو ہو جی رہا ہے، جی بالکل. یا اس کے لیے میں نے کوئی آپ لوگوں کو آپ کا. تفسیر پڑھنے کو دیا تھا سورہ اثر اور سورہ فاتحہ کی, تو امید ہے آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تفسیر اور ٹرانسلیشن. سب نے پڑھی ہے؟ بیٹا جی سب نے پڑھی ہے. ہینڈ ریز کر کے مجھے بتا دیجیے ایک بار کہ سب نے پڑھ لی ہے. الحمد للہ. چلے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جیسے سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اور سورہ اثر کا جیسے ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ زمانے کی قسم یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو زمانے کی قسم ہے, ہر انسان خسارے میں ہے, جس کا ٹائم جو ہے ویسٹ ہو رہا ہے, جس کو نہیں خبر کہ اس کا ٹائم کن کاموں میں جا رہا ہے. اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اس کو الائن کرنا ہے, اس کو میچ کرنا ہے کہ اکارڈنگ آیا ہمارا کام ود ان دا گائیڈ لائنس ہے یا آؤٹ آف گائیڈ لائنس ہے. ہم اگر آپ نے کہا جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں میوزک سن کے سکون حاصل کرتا ہوں, مجھے مسرت ہوتی ہے, تو اس نے جو ہے اس پر ریسرچ نہیں کی, اس نے پڑھا نہیں, اس کو کیمیکلس کا نہیں پتا, اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیوں اس کو ممانعت کی ہے, کیوں ہمارے دین میں اس سے جو ہے وہ اس کے اوپر منع ہے, یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ اس کے پیچھے اگر ہم لاجک دیکھتے ہیں, سائنس بھی دیکھتے ہیں, اور اس کی سائیڈ افیکٹس دیکھتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کم ہیں ایز کمپیئر ٹو اس کے سائیڈ افیکٹس زیادہ ہیں. جیسے کہ شراب ہے, تو اس کے بارے میں بھی لوگوں نے ریسرچ کی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ویک میں جو لوگ ایک دفعہ شراب نہیں پیتے ان کی ہیلتھ جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ پیتے ہیں. تو لیکن جب ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں فائدے کم ہیں اور جو ہے نقصانات زیادہ ہیں. تو جو چیز نقصان میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کا رسک اور ریشو دیکھتے ہیں, بینیفٹ اور رسک ریشو. اگر رسک ریشو زیادہ ہے اور بینیفٹس کم ہیں تو پھر ہم اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہر چیز میں ہمیں جو ہے بہت باشعور ہو کے, بہت کانشیس ہو کے دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ہم آیا کہ عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں ایڈ ہیں, آیا کہ وہ ہمارے لیے ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے جا رہی ہیں, یا ہمارے لیے آگے جا کے ان فیوچر وہ ہماری بہتری کے بجائے ہمیں ڈیمیج کر رہی ہیں, ہماری پرسنلی بھی, انٹرنلی بھی, اور ہماری آخرت کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. جی کسی کا ہاتھ ریز ہے, ہینڈ ریز ہے, عائشہ. جی نہیں وہ سوری آپ پوچھ رہی تھی نا کہ ہینڈ ریز کر کے بتائیں, تو وہ میں بتا رہی تھی کہ ہاں میں نے یہ دونوں صورتیں کی ہوئی ہیں. سورہ فاتحہ بہت زیادہ مطلب ڈیپر اس پہ کی ہوئی ہے, جی جی سورہ اثر مطلب ایوریج اس پہ کی ہوئی. جی الحمدللہ. تو اس میں کوئی بتانا چاہے گا کہ آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے کیا سمجھا, کیا سیکھا؟ اگر آپ لوگوں کا بھی پرسپیکٹیو لیا جائے کہ آپ لوگ کیا پڑھ کے آئے تو پھر اچھا ہوگا. جی میں بتا دیتی ہوں. اس میں اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب اس کو سورہ فاتحہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے جو ڈارکنیس ہوتی ہے یا جو بھی آپ کی زندگی میں بھی, اگر ہم اس کو میٹافوریکلی یہ دیکھیں کہ ڈارکنیس یا پریشانی یا اینگزائٹیز جو ہوتی ہیں نا, تو اس کے لیے جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے یا اللہ سے ہدایت جو مانگتا ہے یا نور جو مانگتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت کلیئرلی بتاتے ہیں, لیکن وہ اسی دل میں آتا ہے جو صاف ہونا, جس کو صاف کرنا پڑتا ہے آپ کو اندر اور باہر سے, کیونکہ روشنی بغیر اس کے نہیں آ سکتی. اور جو روشنی یا جو راستہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو وہ جو صراط مستقیم ہے وہ سنگل راستہ ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسے ایک ادھر کی چیز لو ایک ادھر کی چیز لو اور کہو کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا منافقین والے کام, کہ مطلب یہ بھی ہم کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے اور خیر ہے. تو وہ خیر نہیں ہوتی, وہ ایک سنگل راستہ ہے, سنگل بالکل سنگل اوپر کی طرف جاتے ہوئے راستہ ہے. تو آپ کو پھر ایک چیز چوز کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ کا پرپز یہ نہیں ہو سکتا کہ دو پرپز ہونا,
آپ کو پرپز اپنا الائن کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر پھر وہ جو راستہ ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک بیٹھ جاتا ہے، مطلب پھر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر جس طرح ان دوسری سسٹر نے کہا تھا، تو پھر جو والعصر جو ہے وہ بھی بالکل میک سینس کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کا پرپز آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ کو سب سے پہلے ٹائم کی ویلیو پتہ لگ جاتی ہے کہ اس راستے کے اوپر یا ٹریولنگ کے لیے ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر وہ آپ دیکھتے ہو کہ جو مجھے ہدایت دی گئی ہے یا جو اس کا بتایا گیا ہے نا، جو مطلب سیٹ رولز بتا دیے گئے ہیں پہلے سے، اس کے بعد کیا میرے پاس ٹائم بچتا ہے ضائع کرنے کے لیے، یا اگر میں کسی اور چیز میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں تو کیا وہ ایٹ دا کاسٹ آف وہ ہدایہ ہے، یا جو صراط مستقیم پہ چلنے کا ٹائم ہے اس کو چھوڑ کے، یا اس تک پہنچنے کا ٹائم ہے اس کو چھوڑ کے اگر میں جب بھی ٹائم ضائع کروں گا تو وہ میں مطلب پرپس سے بھی ہٹ جاؤں گا، اور میں مطلب جو سارا کچھ ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی جس طرح سے خوبصورتی سے بتایا گیا کہ مطلب آپ کے اوپر ڈیفیکلٹیز بھی آئیں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن صبر اور حق کی جو جسٹس، اور جسٹس سب سے بڑی جسٹس ایکچولی یہ ہے کہ جو عبادت کا حقدار ہے اس کو ہم اس کا حق دینا، یہ ایک بہت بڑا جسٹس کا وہ ہونا چاہیے۔ تو جو کریٹر ہے سب سے پہلے تو اس کی مطلب وہ کریں نا، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس کا مطلب وہ صبر اور جو حق سب سے پہلا وہ ہے، جی اور بالکل پھر اس پہ چلتے ہوئے ہم جب اور صبر اس لیے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو وہ ادھر آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی، اور صبر کے لیے پھر اس نے اسٹرینگتھ ہمیں دی ہے صلاح کے ساتھ، جو صلات جو ہے جو کہ مطلب ساری پریکٹسز بھی اس میں تو مطلب انکلوڈ کروں گی، بٹ نماز سے بیسیکلی کہ آپ کا کنیکشن جو ہے، جی کیونکہ اگر آپ ویژولی دماغ میں لائیں تو صراط مستقیم جو ہے بائی ڈیفینیشن اسٹریٹ کھڑا، جیسے قیام کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ قیام کی طرح کھڑا ورٹیکل راستہ ہے، مطلب جیسے اوپر کی طرف جاتا ہوا سیدھا راستہ ہے نا، تو جی وہ بالکل مطلب بائی ڈیفالٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کو اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کی تھاٹس کو بھی اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کی ہر چیز کو اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو جتنا آپ کا وہ نفس اور زمین سے کنیکشن رہے گا یا آپ اس کو برقرار رکھو گے، چاہے وہ گھروں کی شکل میں ہے، بچوں کی مطلب بہت زیادہ اوور اس کی شکل میں ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ آپ کے لیے بوجھ بنتا رہے گا۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ اور سورہ اثر کا جو یہاں پہ ذکر آتا ہے تو اس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا اور صرف سورہ اثر نازل ہوئی ہوتی تب بھی تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کی اہمیت کیا ہے، اور اتنی چھوٹی صورت ہے لیکن اتنی جامع اور کتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات کر دی گئی ہے۔ مختصر بات ہے مگر بالکل جو ہے وہ مکمل بات ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں بھی اگر کوئی اور بھی بتانا چاہے تو ہم وہ بھی ان کی بھی ایڈ کر لیتے ہیں انفارمیشن، اگر کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی اور بتانا چاہے گا آپ لوگوں میں سے کس نے کیا پڑھا، کیا سمجھ میں آیا آپ کو سورہ فاتحہ سے؟ جی، سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ یہ ہمارے لیے کئی اس کے جو ہے وہ نام ہیں، اور یہ ایک انعام ہے ہم لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سبیع المسیح بھی کہتے ہیں، الحمد و صلات بھی کہتے ہیں، قرآن العظیم بھی کہتے ہیں، اس کو الشافع بھی کہتے ہیں، اس کو الرقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور ویسے نزول قرآن کے لحاظ سے تو یہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں یہ پہلی صورت ہے جو کہ مکمل ہو گئی تھی، مطلب جو نزول کے لحاظ سے پہلی صورت ہے جو مکمل ہو گئی ترتیب کے لحاظ سے نازل، تو اس کو قرآن میں سب سے پہلے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا نام ہی فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہی کھولنے والی، مفتاح جیسے نکلا ہے، جیسے مفتاح کا مطلب ہوتا ہے چابی، اور فتح کا مطلب بھی کھولنا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ فاتحہ ہے، کھولنے والی، یعنی کہ ہمارے دلوں کو کھولتی ہے، ہمارے لیے ایمان کا نور کھولتی ہے۔ ہمارے لیے جب قرآن کھلتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کھلتی ہے۔ تو اس میں جو ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور اس کی جو ہم پڑھتے ہیں میننگس تو بہت ہی جو ہے جامع ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کی تفسیر اور اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا،
اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے علماء کرام نے، مفسرین نے اس کا ترجمہ تفسیر کیا ہے. اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل معنی رکھتا ہے، اپنے اندر ایک بہت زیادہ تفسیر اور بہت زیادہ علم رکھتا ہے، علم و حکمت رکھتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو آپ لوگ اس کو ضرور ڈیٹیل میں پڑھیں. اور اس کے جو ایون کے جو ایک ایک ورڈ ہے، جیسے الرحمن ایک ورڈ ہے، الرحیم ایک ورڈ ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس کی ترجمہ تفسیر کیا جائے تو 40 اونٹ بھر جائیں مطلب علم سے، لیکن تب بھی اس کی جو ہے ہم شان بیان نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ عظمت والے جو ہیں یہ لفظ ہیں، اتنی زیادہ عظمت والے ایک ایک اس کا ورڈ ہے جس کی ڈیٹیل اور بہت زیادہ میننگ موجود ہے. تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیل ملتی ہیں. بس اس میں مختصر سا میں آپ لوگوں کو کچھ بیان کر دوں گی، کیونکہ ہم باقی چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہیں. تو حمد کے معنی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی چھوٹا سا ورڈ ہے، آسان سا. کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد میں تعریف اور شکر دونوں آتے ہیں. جی، تعریف و شکر آتے ہیں. جی الحمدللہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے. حمد کا مطلب ہے گریٹیٹیوڈ شو کرنا، پریز کرنا اور تعریف کرنا. اور رب العالمین کی ہم جب تعریف کرتے ہیں تو عالمین سے کیا مراد ہے؟ عالمین سے کیا مراد لیا جاتا ہے یہاں پر؟ میں بتا سکتی ہوں. جی جی، آپ لوگ بتائیں، جو بھی چاہے بتائیں. عالمین اگر تو ہم پالنے والے کی نظر سے دیکھیں نا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جتنی بھی یونیورس میں جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیتے ہیں تو اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پالنے والا ہے. شاید وہ والے رب مطلب عالم مراد ہیں. لیکن ادھر جو بیسکلی عالمین سے مراد ہے نا، وہ انسان ہیں، بالکل مختلف زمانوں کے انسان. بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. کیونکہ جو ورلڈ اور جو جہانوں کی جمع ہے وہ العوالم، عالم کی جمع ہے، جیسے ایک جہان اور عالم اور بہت سارے جہان، عوالم. اور اسی طرح جو عالمین کا ورڈ ہے اس میں آخر میں این آ رہا ہے، جو کہ جمع کا صیغہ ہے، جیسے کہ تابعین، متقین، صابرین، شاکرین. ویسے ہی یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ تمام مخلوقات کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن، انسان، فرشتے اور تمام کریچرز کے لیے جو ہے وہ عالمین کا ورڈ استعمال ہوا ہے یہاں پر. بالکل صحیح بتایا آپ نے. اور رحمان اور رحیم میں کوئی بتانا چاہے گا فرق، ڈفرنس کیا ہے؟ رحمان اور رحیم دونوں کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ سیم ہیں، رحم سے نکلا ہے دونوں، اور دونوں کا ہلو، رحمت اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایکچولی رحمان اور رحیم کا اسپیسیفک اور جنرل حساب ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رحیم اسپیسیفک ہو سکتا ہے پر رحمان ہر کسی پر ہے اللہ تعالیٰ. آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ اسپیسیفک ہے اور رحیم جو ہے وہ سب کے لیے ہے؟ نہیں، رحمان سب پہ اور جی رحیم اسپیسیفک. اچھا. اور کوئی بتانا چاہے گا کہ کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا اس سے رحمان اور رحیم کے میننگ میں کیا فرق ہے؟ رحمان اس دنیا کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے بھی ہے. مطلب آخرت میں وہ رحیم ہوگا اور دنیا میں وہ رحمان ہے. اس لیے جیسے ان بھائی نے بتایا، دنیا میں اس کا رحم یا اس کا رزق دینا یا وہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، چاہے وہ ایمان والے ہیں نہیں ہیں، اس کو ماننے والے ہیں نہیں ہیں، وہ سب کو دیتا ہے. لیکن جو رحیم والی وہ ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہوگا. مطلب وہ آخرت کے دن کے لیے جی جی اس میں بالکل. جسٹس بھی آ جائے. جی اس میں دونوں. ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، مجھے جو میں نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جو رحمان کی صفت ہے نا، جی وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت فوراً آپ کو جس رحمت کی ضرورت ہے وہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ مطلب فوراً آپ کو ضرورت ہے تو وہ دیتے ہیں. رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ہے، ہر وقت ہے. یہ نہیں کہ اگر ابھی آپ کو رحمت چاہیے تھی تو ابھی اللہ نے دے دی اور بعد میں ختم ہو گئی، لیکن وہ مسلسل ہمیشہ چلتی رہتی ہے. جی الحمدللہ. اور کوئی کچھ بولنا چاہے گا مزید؟ میں رحمت کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی کہ جو رحمان ہے وہ بیسکلی کیفیت ہے، شدت کے ساتھ فوری طور پہ اور انتہا کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور جب ہم کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے تو وہ اللہ کی جو رحمان کی صفت ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہم سے دور ہو جائے گی. لیکن جو رحیم ہے نا،
وہ رحمان ایک کیفیت ہے اور جو رحیم ہے وہ ایک صفت ہے. اور یہ اس کو ہم مزید اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ چاہے کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دینا بند نہیں کرتے، ان کو نعمتیں دینا بند نہیں کرتے، لیکن رحیم کا جو زیادہ بڑا حصہ ہے نا وہ ہمیں آخرت میں مسلمانوں کے لیے ہے. باقی رحیم کی جس طرح ابھی انم نے بتایا کہ ان کی یہ جو صفت ہے رب تعالیٰ کی وہ مسلسل ہے، مستقل ہے اور سب کے لیے ہے. جی الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے سب نے اس میں بہت اچھی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا اور اضافہ کیا ایک دوسرے کی نالج میں. ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. اور بھی کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے. جی، اور کسی نے پڑھا ہے؟ ایک اور چیز کی جو رحم لفظ نکلا ہے نا وہ ووم سے نکلا ہے نا. اور اس جو 9 منتھ ماں اپنے بچے کو جس طرح کیئر کرتی ہے ہر طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ہم اس سے ریلیٹ کر کے زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح بتایا کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا سیم اوریجن ہے دونوں کا، رحمان اور رحیم کا، وہ رحم سے نکلا ہے. اور رحم ماردہ جیسے آپ نے بتایا کہ ووم جو ہوتا ہے اس میں جو ہے بچہ پرورش پاتا ہے اور 9 مہینے تک رہتا ہے. تو اس طرح سے اس کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو رحمان ہے وہ بھی، دونوں کے میننگز تو تقریباً سیم ہی ہیں، لونگ، کیئرنگ اور مرسیفل. لیکن دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے، جیسے آپ لوگوں نے سب نے بتایا ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، کہ ایک جو ہے وہ ہمارے لیے فار دا ٹائم بینگ، ابھی جو ہم اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر رہا ہے اور ہم پہ رحمان ہے، تو وہ رحمان ہے. اور جو کنٹینیوس ہے، جس کا کوئی مطلب ٹائم سیٹ نہیں ہے، پرماننٹ ہے، جو ناٹ نیسسری کہ رائٹ ناؤ ہیپننگ رائٹ ناؤ، وہ جو ہے ہمارے لیے رحیم ہے. اور جو ہمارے لیے ابھی ہیپننگ ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے ابھی کنٹینیوس ہے، وہ ہمارا رحمان کی میننگ میں آتا ہے. اور دونوں میں بہت شدت پائی جاتی ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خوبصورت نام ہے. اور اسی طرح مالک یوم الدین کو کون ایکسپلین کرے گا؟ جی، مالک یوم الدین سے بھی ہم جو لیتے ہیں، مالک کا ورڈ تو بیسیکلی ہم جانتے ہیں سب کے آنر کے طور پہ آتا ہے، کہ جو اس کا مالک ہے، آنر ہے. اور آنر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. لیکن جو مالک کا مطلب ہوتا ہے، مالک کا مطلب ہمیشہ بڑی کنگ کے طور پہ آتا ہے، ایز اے کنگ، کہ وہ کنگ ہے اور بہت زیادہ اس کے انڈر جو ہے پوری ملکیت آتی ہے. تو یہاں مالک یوم الدین سے مراد اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن جو ہے وہ جن اور انس سے حساب لیا جائے گا. ہمارے ذرہ برابر بھی اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. ہر بات جو لکھی جا رہی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو اس دن سرخرو ہونا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. کہ ہم اس کو پڑھیں خوبصورتی کے ساتھ اور اس پر دل سے جو ہے وہ عمل بھی کریں. اور اس کو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے، نماز کا اہم جز ہے، اس کے بغیر ہماری عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو اس کو ہم اچھی طرح سے ادا کریں اور اس کو دل سے ادا کریں. تو آپ میں سے کون کون ہے جو اسے دل سے پڑھتا ہے؟ اور آپ کے ایسا کب ہوا تھا آپ کی زندگی میں لاسٹ ٹائم جب آپ نے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا ہو؟ ایسا کب ہوا تھا؟ آپ لوگ ہینڈ ریس کر کے بتا سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا ایسا کہ آپ نے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا ہو، اللہ کا شکر ادا کیا ہو؟ جیسے پانی ٹھنڈا ہم پیتے ہیں اور دل سے نکلتا ہے کہ واہ، شکر نکلتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کے بعد سخت گرمی میں، اس طرح سے آپ دن میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا آپ نے لاسٹ ٹائم کب کیا تھا؟ جی الحمدللہ، جب ڈیلی لائف میں آپ کو اتنے معجزے نظر آتے ہیں، آپ پلان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر جی جاتا ہے، تو اس وقت مطلب نظر آتا ہے اور دل سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ تو واقعی اللہ کی پلان کی ڈیلی بہتری لائف کی میں ہے۔ آپ کا یہ حصہ ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ روزانہ دل سے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتی ہیں روزانہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دل سے جو ہے نماز پڑھنی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کہ لفظ پہ غور کرنا ہے. اور جب آپ کی دل سے ادائیگی ہوگی تو آپ کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا، آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی. اور آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے اندر عبادت میں بھی خشوع و خضوع آئے گا، آپ کی عبادتیں بھی جو ہیں وہ زیادہ قبول و مقبول ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھلتے جائیں گے. تو
تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری، گریٹفلنس کے اوپر بھی کافی زیادہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ زندگی میں بہت پازیٹیو چینج لانے میں ہمارے لیے مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جی الحمدللہ بیٹا، الحمدللہ تو صبح سے شام انسان ہر گھوٹ پانی پہ، کھانے پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، ہر چیز پہ الحمدللہ تو کہتا ہے نا، ہر بات پہ کرتے تو ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمارے دل سے نکلے کہ یا اللہ تو کتنا عظیم، دلی سے کہیں گے، مطلب دلی سے کہتے ہیں، ورنہ اٹھ ہی بیٹھ نہیں پائے، سانس نہیں لے پائے ایسے اگر دل سے نہیں کہیں گے دنیا تو تو۔ ہم نہیں، سورہ فاتحہ سب لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بالکل رٹی ہوئی ہے ہم لوگوں کو، لیکن ہم اتنی تیزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ قلب پہ اثر نہیں کر رہا ہوتا، ہم اسے مطلب اسے فیل نہیں کر رہے ہوتے کہ رائٹ، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ایک ایک سانس کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرے کا جو ہمارے ساتھ جڑی صحیح ہوئی بات ہے، سر سے پاؤں تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے جی شمار نعمتیں دی ہیں۔ ہاں بالکل۔ پورا سوچے انسان آکسیجن لیتا ہے، اگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں نکالے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی لیے پانی پیتا ہے، اگر باہر نہیں نکلے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کو سوچنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ میں کروں، مطلب آپ کی بات میں آ رہی ہے کہ آپ کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جب ہم فوری طور پہ الحمدللہ کہتے ہیں تو پھر ہماری نماز میں وہ جو ایک خشوع ہوتا ہے نا، ایک یکسوئی ہوتی ہے، وہ آتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو سی ہوتی ہے، جی یہ ہر ٹائم نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ جی جی، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی تاکہ یہ آپ کی مسلسل آپ کی عادت بن جائے۔ جب بھی آپ الحمدللہ کہیں تو آپ دل سے خوشی کے ساتھ اظہار کریں، آپ کے چہرے پہ بھی مسرت ہو، آپ کا ایک ایک جسم کا جزو جو ہے اس کی گواہی دے رہا ہو کہ آپ مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ خوش ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت یا کوئی صحیح، وہ نہیں رکھتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی، میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری، مطلب نعوذ باللہ بہت ساری باتیں لوگ بولتے ہیں جو کہ نہیں بولنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نظروں کے سامنے جو ہو رہے ہیں واقعات، لوگ کتنے زیادہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جو ہے صرف الحمدللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں نکل رہا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے کہ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے، تب بھی آپ کے دل سے الحمدللہ نکلے، آپ کی وہ روحانی کیفیت ہو، آپ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نور عطا کرے کہ آپ ہر حال میں شکر کے علاوہ جو ہے آپ کی زبان سے کوئی اور کلمہ جاری نہ ہو۔ تو یہ ہے باقی۔ صحیح بات۔ جی جزاک اللہ اور خیر۔ ایک تو انشاءاللہ بھی لوگ بعض اوقات جانا بھی نہیں ہو کہیں یا کوئی کام نہیں بھی کرنا ہے تو تب بھی کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دل میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، اللہ سے پکی امید نہیں لگاتے، بس انشاءاللہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں بات کو، یہ بھی غلط بات۔ جی تو اب اس کو کنٹینیو کریں یا ہم لوگ، یا آپ لوگوں کو کسی کو نماز تو نہیں پڑھنی؟ کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا۔ جی نہیں، نماز تو 4:45 پر ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھا ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، چلیں آگے اچھا، کا پھر۔ آپ لوگ انجوائے کریں، میں نیت باندھنے جا رہی ہوں میرا سعودی عرب میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا آپ کے اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ، جو ہے وہ انشاءاللہ خاص اللہ طور تعالیٰ جتنے لوگ ہیں، میں مکہ مکرمہ میں بیٹھی ہوں حدود حرم میں، آپ سب کے لیے جتنی آپ سب کی دلی دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ ہیں ہمارے گروپ میں؟ آپ مجھے بتائیے گا اپنا نام، میں آپ کو جی خاص پلیز، دعاؤں جی میں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچیوں کو وہاں آنے کی توفیق دے دے، بس اللہ بس مہمان بنا آمین دے۔ سب کے لیے دعا کریے۔ آمین۔ جو بھی جزاک آپ لوگ جو دعا کر رہی ہیں، یہ حدود حرم میں سب آ رہی ہے، اور سب کی دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماشاء سن رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بس دل خوش کر دیا آمین کہ آپ دل ہمیں، خوش ہماری کر دیا، صحیح بات ہے۔ کوشش آپ نے حرم تک پہنچا دی، کعبہ تک پہنچا دی، اس سے بڑی کیا اللہ تعالیٰ بالکل نے سعادت بالکل۔ آپ دیکھیں نا، میرے ساتھ آپ لوگ سب جمع ہیں، تو یہ پورا ایک دائرہ بن گیا ہے، سعودی عرب سے لے کے پورے دنیا میں جہاں بھی آپ سب ہیں، تو وہ ایک دائرہ ہے جس کے چاروں طرف فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اس وقت، تو اللہم کتنی بڑی بات ہے نا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ پکار کے کہیں گے، اَيْنَ مُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، کہ کہاں ہیں وہ محبت کرنے والے جو میری رضا کے لیے میری خاطر ایک دوسرے سے قریب آتے تھے، ہمارا ذکر کی محفل میں جمع ہوتے تھے، آج ہم انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ تو دعا کریں ہم سب قیامت کے دن بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے اسی طرح جمع ہوں جیسے آج جمع ہوئے ہیں۔
आमीन आमीन सुना आपको हम सब के बच्चों के लिए जरूर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे और हमारी नस्लों से बेहतरीन काम हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आमीन और फिर कुल उम्मत हिदायत दे दे आमीन अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को ना हिदायत दे दे अल्लाह ताला, आमीन मुसलमानों को सही आमीन मुसलमान बना दे, आमीन। बिल्कुल आप हमारे सब दिलों जो को कह रही हैं रोशन करते सब रहे। अल्लाह ताला दिलों से कबूल आमीन फरमाए। ओके, आमीन अल्लाह आमीन। हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैर। वालेकुम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। तो किस किस को वही हदीस याद है? कौन बताना चाहेगा? 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपने बुढ़ापे को जो है, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, सेहत अपनी सेहत सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी तंगी से पहले, अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले, और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे पास अभी वक्त है, ये कीमती वक्त है, इसे ज़ाया ना करें। एक एक लम्हा आपकी ज़िंदगी से माइनस होता जा रहा है, हर रोज़ हर ज़िंदगी का एक एक दिन जो है, एक एक लम्हा आपकी ज़िंदगी से कटता जा रहा है। अब आपने उस पर गौर फिक्र करना है, बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है कि आप कहीं दुनिया की तरफ तो नहीं राग़िब हो गए, कहीं आप दुनिया में इतना ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं हो गए कि आपने अपने दीन को पढ़ना ही छोड़ दिया है, समझना ही छोड़ दिया है, जो आपके फ़राइज़ हैं, जो हुकूक हैं, जो अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक है, वो कितना मजबूत है, कितना गहरा है। और मैं चाहूंगी कि अगले सेशन में आप सब मुझे जो है बताएं कि आप दिन में कितनी बार अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं, कितनी बार आप वक्त निकाल के अल्लाह ताला से, जैसे आप हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे हमें अल्लाह ताला से भी बात करनी चाहिए। हमारा अल्लाह ताला के साथ भी ताल्लुक इतना ही मजबूत हो जितना हम लोगों के साथ रखते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो क्यों ना हम एक वक्त निकालें, एक वक्त मुकर्रर कर लें अपनी फुर्सत में से, अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा, या सोने से पहले ही कुछ चंद लम्हात हम अल्लाह ताला के लिए मखसूस कर लें कि जिसमें मैं अल्लाह ताला से गुफ्तगू करूंगी, अपना दिन भर का तमाम रूटीन मैं अल्लाह ताला को बताऊंगी, अल्लाह ताला के सामने पेश होंगी। जैसे हम अपना अमाल नामा एक दिन हमें हमारा खुलना है, एक दिन हमें अल्लाह ताला के आगे के हुजूर में हाजिर होना है, तो क्यों ना हम अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। और एवरी डे आप कुछ लम्हात, कुछ ऐसे पल निकाल लें अपनी ज़िंदगी से, मखसूस कर लें, और उसमें आप पूरा दिन का जो भी आपकी रूटीन हुई है, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ मसरूफ़ हैं, आप लोगों की ज़िंदगी की क्या मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, लेकिन आपने उसको अल्लाह ताला के साथ डिस्कस करना है, ना कि आप लोगों के सामने रोएं अपने रोने, बल्कि आपने अल्लाह ताला से को बताना है कि अल्लाह ताला मेरे साथ ये मामलात हुए, मैंने यहाँ अगर गलती की तो मैं मदद चाहता हूँ अल्लाह ताला, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करना चाहता, मुझसे हो गई, मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर बेहतरी लाऊं और मज़ीद गलतियां करने से बचूं, और मैं अपने आप को शैतान से महफूज रखूं। तो आप जब नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, हाँ बेटा इंशाल्लाह अभी मैं आती, तो नेक्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह होगा, तो आपने सब ने अपनी डायरी में मैं आपको एक चार्ट भी दूंगी जो प्रीवियस लेक्चर में भी शायद मैं शेयर करना भूल गई थी, लेकिन वो उसमें रिकॉर्डिंग में था, तो उसमें उस चार्ट को आपने फिल करना है, और मजीद और साथ ही साथ आपने ये वाला काम जरूर करना है कि आपकी गुफ्तगू अल्लाह ताला से डेली बेसिस पे होगी। कोई आपका ऐसा दिन ना हो जो आप जिसमें आपने अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू ना की हो। मैं भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो हम इसको उसके ऊपर जो है वर्कआउट करेंगे, सब ने इसके ऊपर काम करना है और मुझे बताना है। और जो मैंने आपको मार्किंग का बताया कि फर्स्ट आपने मार्किंग करनी है अपने कामों की, और जो मैं आपको एक चार्ट दूंगी उसको आपने टिक मार्क करके वो मुझे ग्रुप में सबमिट करना है, और बाकी ये वाला काम जो कि आपने अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करनी है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 को भी ज़रूर सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसे नेक्स्ट सेशन में रिवाइज भी कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।